मैं शुरू से ही बोल्ड किस्म की लड़की थी। मैं पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी कि ख़ास की लज़्ज़त ने मुझे इस कदर पागल कर दिया कि मैं बिला नागाही अब अपनी आदत को पूरा कर दी। घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था कि मैं कोई चीज़ ऐसी देख सकती। अब्बा ने दूसरी शादी का सोचा तो खुशी से पागल हो गई कि सौतेली माँ की सुहागरात का नज़ारा करूँगी। शादी से पहले ही मैंने ऐसी जगह का इंतखाब किया कि जहाँ मुझे सौतेली माँ और अब्बा की सुहागरात साफ दिखाई देना थी। हमारे घर में वैसे भी कोई नहीं था जिसका मुझे डर होता, और फिर वो दिन भी आ गया जब अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ को लेकर घर आ गए। मैं अपनी सौतेली माँ को देखकर हैरान हो गई कि वो इस कदर जवान लगती थी और खूबसूरत भी बहुत। इसका मतलब कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला था। अब्बा अम्मा को लेकर कमरे में बंद हो गए और मैं अपनी महसूस जगह पर जाकर स्टूल पर बैठ गई। लेकिन ये क्या मैं देख रही थी? यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। जो देखने के लिए मैं इतनी कोशिश की वो सब उल्टा हो गया, और सोचने लगी कि क्या मर्द सब एक जैसे होते हैं और पहली रात ये सब करना ज़रूरी है। क्योंकि अब्बा अम्मा के पिछवाड़े को ज़ुबान से, मेरा नाम शाजिया है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक अनवाही गांव से है। मैंने गांव के एक अमीर घराने में आंख खोली। बचपन से ही घर में मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता। मेरी वालदा मेरा बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि मैं अपने वालिदैन की शादी के 7 साल बाद पैदा हुई थी। घर में दौलत की रहल पहल थी। घर में काम करने के लिए नौकरानी थी जो घर का सारा काम करती थी। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गांव के एलिमेंट्री स्कूल से हासिल की और कुरान पाक की तालीम घर के साथ अम्मा खाजन से हासिल की। अम्मा खाजन की ज़िंदगी बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देते हुए गुजरी। हमारा घर एक मजहबी घराना था। सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा जाता। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अबू के गांव में बहुत सी ज़मीनें थी जहां से रिज़्क की फरावानी थी। उसके साथ साथ अबू कारोबारी भी थे, वहां भी बहुत खूब आमदनी आती थी। इसके साथ साथ अब्बा का कारोबार भी था, वहां भी खूब आमदनी आती थी। मेरे घर से कुछ दूर ही हमारे चचा का घर था। मेरे चचा का एक ही बेटा था जिसका नाम शुएब था। वो अक्सर हमारे घर आया करता था। मैं भी छुट्टी वाले दिन अपने चचा के घर जाती थी जहाँ पर मेरा पूरा दिन गुजरता था। बचपन में शुएब और मैं इकट्ठे खेलते थे। 14 साल की उम्र में मैंने मिडिल का इम्तिहान अपने ही गांव के स्कूल से पास किया। उसके बाद मैंने मैट्रिक करने के लिए दाखिले का अपने वालिदैन से कहा तो अबू ने मुझे फैसलाबाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। हमारा गांव फैसलाबाद शहर से काफ़ी फासले पर था। रोज़ाना मैं नहीं आ सकती थी। अबू ने मुझे स्कूल के साथ ही एक हॉस्टल था जिसमें मेरी रहाइश का बंदोबस्त कर दिया। जब मैं नई क्लास में फैसलाबाद में पढ़ने के लिए आई थी तो अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस की जा रही थी। वहाँ पर लड़कियां मेरे हुस्न की बहुत तारीफ करती थी क्योंकि मैं थी भी बहुत हसीन। 5 फुट कद, लंबे काले बाल, ऊंची नाक, बारीक गुलाबी होंठ। लड़कियां मुझे कहती थी कि शादिया तुम पर तो गजब की जवानी आई है। एक माह के बाद जब मैं घर आई तो मेरा कज़न शुएब अब भी हमारे घर ज़रूर आता था। मैं भी कई माह से ये बात नोट कर रही थी कि वो अम्मी से छुप कर मुझे देखा करता था और मुझ में बहुत दिलचस्पी लेने लगा था। एक बार जब मैं हॉस्टल से ईद पर घर आई, ईद की एक हफ्ते की छुट्टियां हुई थी। एक दिन शुएब हमारे घर आया तो जब अम्मी वॉशरूम में गई तो शुएब ने मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया और साथ कहा कि उसे अम्मी से छुप कर पढ़ना। जब वो कागज़ उसने मुझे दिया तो मेरे जिस्म की कैफियत अजीब थी। मेरा सारा वजूद बेजान हुए जा रहा था, लेकिन साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। इतने में कुछ देर के बाद अम्मी भी बाहर आई। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा छुपा लिया। जब अम्मी हमारे पास आकर बैठी तो शुएब ने कहा, खाला जान मैं चलता हूँ। अब मैं बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं वो शुएब का दिया हुआ कागज़ का टुकड़ा पढ़ूँ। हर दिन गुजर गया। जब रात को मैंने अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने वो कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाल कर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि जान से प्यारी शादिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहले बहुत डरता था तुमसे ये बात कहने से, लेकिन आज मेरे दिल ने मेरा साथ दिया। कागज़ का सहारा लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में गुमसुम रहता हूँ। सलाम, तुम्हारा शुएब। शुएब का ये मोहब्बतनामा पढ़कर मैं रात को सो ना सकी। रात भर शुएब के बारे में ही सोचती रही। बिलाशुबा मैं भी तो बहुत हसीन हूँ, लेकिन मेरा शुएब मुझसे भी ज़्यादा हसीन है। ख़ास तौर पर शुएब की छोटी छोटी दाढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। खुद भी शुएब का रंग, गोरा चौड़ा सीना, सेहतमंद खूबसूरत बाल, गोया मेरे ख्वाबों का शहजादा। मेरे लिए वो एक हीरो था।
میرے اندر کے جذبات بھڑکنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اب میں بھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جوانی تو مستانی ہوتی ہے، اس طرح مجھ پر بھی جوانی ٹھاٹے مارنے لگی تھی۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شعیب کو دل دے بیٹھی۔ اس سے اب روز ملاقاتیں ہونے لگی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں FA میں داخلہ لے لیا۔ اب میں نے ہاسٹل میں رہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب کچھ گاؤں میں بھی پڑھائی کا رجحان زیادہ ہونے لگا تھا۔ لوگوں نے گاؤں سے بچوں اور بچیوں کو شہر میں پڑھانے کے لیے کیری ڈبہ لگا لیے تھے۔ اب میرے ابو نے بھی میرے لیے کیری ڈبے میں جانے کے لیے بات کر لی تھی۔ اب میں روزانہ کالج سے گھر آ جایا کرتی تھی۔ جب میں کالج میں گئی تو ابو نے مجھے ایک موبائل بھی لے دیا، اگر شہر یا کالج میں کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ ہو سکے۔ خیر شعیب نے بھی موبائل لے لیا۔ روزانہ کئی گھنٹے شعیب اور میں فون پر باتیں کرتے تھے۔ کسی کا کچھ شبہ نہ تھا۔ ہم پیار میں اس حد تک پڑ گئے تھے کہ ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھا رکھی تھی، اور یہاں تک کہ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جو میں نے شعیب کے ساتھ شیئر کیا، میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہو، اور میں شعیب سے بار بار یہی بات کہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہو جائے اور مجھے بھی شادی کے بعد باہر لے جائے۔ جب میں نے FA کا امتحان فرسٹ پوزیشن میں پاس کیا تو گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ میری امی نے اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت پر مدعو کیا۔ میری امی کا یہ خواب تھا کہ میں BA کرنے کے بعد وکالت کا امتحان دوں۔ انسان تو سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں امی کو علاج کے لیے لے جایا گیا۔ ہسپتال میں 3 دن تو ٹیسٹ کیے گئے۔ تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے یہ منحوس خبر دی کہ میری امی کو کینسر ہے، جو آخری سٹیج پر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گویا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن انسان خدا کے فیصلوں کے آگے کر بھی تو کچھ نہیں سکتا۔ آخرکار 1 ہفتے کے بعد میری امی ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب امی کی میت کو گھر میں لایا گیا تو گھر میں قہرام مچ گیا، گویا میری ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہ جانے کب میری امی کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں زخم دیتا ہے تو خود ہی اسے بھر بھی دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان صبر کر لیتا ہے اور خدا کی رضا پر ہی اتفاق کرتا ہے۔ میری امی کی وفات کے بعد میرے ابو نے میری منگنی شعیب سے کر دی، اور میری شادی 3 سال بعد طے پائی۔ منگنی کے بعد شعیب میری خواہش کے مطابق دبئی چلا گیا۔ کچھ عرصہ تو وہاں سے شعیب نے فون پر رابطہ کیا، لیکن پھر یہ سلسلہ کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ امی کی وفات کے 1 سال بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں تو ہر سوتیلی ہی ہوتی ہے، اور دوسرا میری سوتیلی ماں ہمارے خاندان کی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت تھا۔ بات بات پر مجھے ڈانٹتی، سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی مجھ سے ہی دلواتی۔ بات بات پر مجھے ذلیل کرنا، برا بھلا کہنا۔ اگر جب کبھی میں اپنے ابو سے ان کی شکایت کرتی تو ابو کہتے بیٹی صبر کرو، تیری ماں ہے۔ میں چپ ہو کر بس تکلیف سہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں کے آنے سے میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی، مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک دن ابو دوسری امی کو لے کر شہر خریداری کے لیے گئے تو میں گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی، جس کی اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو آگے سے ایک مرد کی آواز آئی، ہیلو۔ تو میں نے کہا جی آپ کون؟ اس نے بتایا کہ میں اسد ہوں۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کال کیوں کی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے کئی گھنٹے فون پر باتیں کرنے لگے، کیونکہ رات کو میں کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ فون سننے کی کوئی دشواری نہ تھی۔ دوستی سے بات محبت تک پہنچ گئی۔ مجھے اسد سے محبت ہونے لگی اور میں شعیب کو بالکل بھول گئی۔ اب تو ہماری محبت بے پناہ بڑھ چکی تھی، ساتھ ہی ہم دونوں نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں نے اسد کو بتایا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے اور میرے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت برا سلوک کرتی ہے، بات بات پر مجھے بے عزت کرتی ہے۔ اسد نے مجھے کہا اگر میں گھر میں شادی کی بات کروں تو میرے ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان کی شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہیں۔ اب میں بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس نے مجھے بہت سہارا اور حوصلہ دیا کہ تم میرے پاس سرگودا آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے۔ آخرکار سوتیلی ماں کے رویے سے تانگ آ کر میں نے گھر سے بھاگنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں اپنے سسرال میں گئی تو میں نے موقع غنیمت جانا 5 تولہ سونے کے ساتھ زیور اور 50,000 روپے نقدی اپنے ساتھ رکھ لی۔ اگلے دن جب میری سوتیلی ماں آ گئی تو میں دن میں موقع پا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو 3-4 سوٹ بھی ساتھ لیے، اور جب فیصل آباد سے سرگودا بس میں بیٹھی تو میں نے اسد کو فون پر بتایا
کہ میں سرگودا آ رہی ہوں، گودا لاری اڈے پر تو میرا انتظار کرنا۔ فون کرنے کے بعد میں نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ جب میں سرگودا لاری اڈے پر اتری تو رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اسد کو میں نے پہچان لیا تھا جو کہ میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسد مجھے ایک اپنے دوست کے گھر لے گیا اور اس نے کہا کہ یہاں پر 2 دن رہنے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے، پھر نکاح کرنے کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ اگلے دن اسد مجھے عدالت میں لے گیا جہاں ہم نے وکیل کو بیانات قلم بند کروائے اور نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس کے بعد اسد مجھے گاؤں میں اپنے گھر لے گیا۔ گاؤں میں اسد کا گھر ایک کچا مکان تھا۔ کچے مکانوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا، حتیٰ کہ گھر میں بیت الخلا تک نہ تھا۔ رفع حاجت کے لیے صبح سویرے جلد اٹھ کر باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے پہلے تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہ کیا، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد اللہ نے میری گود ہری کر دی اور مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ میرا شوہر اور میرے سسرال والے بہت خوش تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اب شعیب 5 سال کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد دبئی سے پاکستان واپس آ گیا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہ تھا اور میں اکیلی تھی۔ مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آئی۔ ابو کا موبائل نمبر ملایا تو ان سے بات ہوئی۔ ابو نے کہا کہ تم میرے لیے مر گئی ہو، آئندہ کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ میں بہت کرب سے گزر رہی تھی۔ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اپنے مگیتر شعیب کا خیال آیا۔ میں نے وہی پرانا نمبر شعیب کا ڈائل کیا تو شعیب کا نمبر مل گیا۔ شعیب نے پوچھا کون؟ میں نے اسے بتایا کہ میں شازیہ ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہاری محبت میں آج بھی تڑپتا ہوں۔ مجھے شعیب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آ رہے تھے۔ میرے اندر گزری محبت پھر سے زندہ ہو گئی۔ میں نے شعیب کو اپنی آبیتی سنائی اور اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ کہا میں تم سے آج بھی ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا۔ اگر آج بھی تم واپس لوٹ آؤ تو میں تم سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں جب بچوں کو دیکھتی تو میرے قدم تھم جاتے۔ ایک رات میں باہر صحن میں شعیب سے باتیں کر رہی تھی تو اسد نے مجھے باتیں کرتے سن لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم محبت میں بے وفائی کر رہی ہو۔ مجھے بہت عجیب لگا، گویا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسد پہلے بھی مجھ پر شک کرتا، میں موبائل پر کس سے باتیں کرتی ہوں، موبائل پر کسی سے باتیں کرتی ہوں، لیکن آج اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اسد نے مجھے صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے بھی نہ بلایا۔ جب صبح سے شام ہو گئی، نہ جانے کب رات گزری، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بہت معافیاں بھی مانگی لیکن وہ نہ مانا۔ اگلی صبح جب وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میری طرف سے آزاد ہو اور میرے بچے میرے پاس رہیں گے، جاؤ جہاں جی کرے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میری ساس بھی حیران تھی کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی۔ خیر میں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی۔ شہر آ کر میں نے اپنے کزن شعیب کو فون کیا اور بتایا کہ اس کی وجہ سے مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب مجھے آ کر لے جاؤ۔ لیکن وہ کتنا بے رحم ہوتا ہے، مجھے آج اندازہ ہوا۔ شعیب نے کہا شازیہ میں تم کو نہیں اپنا سکتا، تم بے وفا ہو۔ میں ڈر گئی۔ میں نے ہر پل تمہاری محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، لیکن شازیہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور آج میں نے تمہارا گھر تباہ کر کے تم سے بے وفائی کا بدلہ لیا ہے۔ جاؤ بے وفا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے لیے دنیا میں کوئی بھی اپنا نہ رہا تھا، سب بیگانہ ہو گئے تھے۔ میں تو لٹ گئی تھی۔ شام ہونے والی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بس اڈے پر سے نکلتے ہوئے سامنے لگے ایک بورڈ پر پڑا جہاں پر دارالایمان کا پتہ لکھا تھا اور میں وہاں پہنچ گئی۔ گزشتہ 5 ماہ سے دارالایمان میں چپ چاپ بہتی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بے جان ہوتے جسم کو گھسیٹ کر دارالایمان میں زندگی گزار رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے اپنے والد کی بہت یاد آئی اور میں نے اپنے والد کو خط لکھا، ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ پتہ نہیں والد صاحب کب مجھے معاف کریں گے۔ اب میں اپنے والد کے خط یا ان کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ میرے والد مجھے لینے آ جائے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ جذبات کے فیصلے ہمیشہ پائیدار نہیں ہوتے، جذبات کے فیصلے نقصان دہ ہوتے ہیں اور تمام عمر اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ہر جذبات مجھے اس موڑ پر لے آتے ہیں۔ میری اس کہانی سے ہر وہ لڑکی سبق سیکھے جو اندھے عشق کی کھائی میں کودنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ اس عشق کے کھیل میں نہ خدا ملتا ہے اور نہ ہی صنم۔